किसने कह दिया कि बर्थडे मनाना हराम है? हदीस तो बिल्कुल वाज़ेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सोमवार के रोज़े के मुतल्लिक पूछा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ीही वलिदतु व फ़ीही उन्ज़िला अलैया, कि इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर कुरान नाजिल किया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रोज़ा रख कर अपना बर्थडे मनाया है, तो आप भी रोज़ा रख कर नाच गाने को अवॉइड करके, हराम एक्टिविटीज़ को अवॉइड करके, हलाल के दायरे में रहते हुए केक भी काट सकते हैं और बर्थडे भी मना सकते हैं। इसका कफ़ार की मुशाबहत से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही ये उनकी कोई मजहबी एक्टिविटी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर है और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई अपने घर में मुफ्ती बन बैठा है। अपने घर में बैठकर कुरान शरीफ का मुताला कर रहे हैं, उसका तर्जुमा पढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर आकर अपने मन से कुरान की तफसीर कर रहे हैं। अहादीस की किताबें सोशल मीडिया पर पढ़ लेते हैं या अपने घर में पढ़ लेते हैं और हदीस की मनचाही तशरीह करना शुरू कर देते हैं, जो कि क़तई तौर पर हराम है और इससे फितने के रास्ते खुलते हैं। इस मोहतरमा को आप जानते हो, इसका नाम मिसबाह है और ये पाकिस्तान की रहने वाली है। इसका फ़िरक़ा क्या है पता नहीं, लेकिन ये शीइयत से बहुत ज़्यादा मुतासिर मुझे नज़र आती है। कई ज़माने से मैं इसकी वीडियो सुनता हूँ। इसके वीडियो, इस मिसबाह के वीडियो, मिसबाह आंटी, वो बड़ी हमसे तो आंटी कहना पड़ेगा, मिसबाह आंटी के जो वीडियो है, ये वीडियो अक्सर जो मुआशरत के ऊपर होते हैं, घरेलू जो मतलब झगड़े वगैरह के ऊपर होते हैं और जो हुस्न मुआशरत के ऊपर होते हैं, वहाँ तक तो बहुत ठीक है कि ये बहुत अच्छा अपनी इस्लामी बहनों को मोटिवेट करती है, चाहे वो बीवी हो या सास हो या दीगर रिश्तेदार हो, इनके ताल्लुक़ से जो बातें होती है वहाँ तक ये जो गाइड करती हैं कि कैसा रहना चाहिए, हमारी मुआशरत, हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए, वहाँ तक तो बहुत ठीक है। लेकिन कभी कभी मिसबाह ऐसे वीडियो लेकर आती है और उन वीडियो के अंदर कुछ चीज़ों को जब ये साबित करना चाहती है तो अपने मन से हदीसों की मनचाही तशरीह करती है। वो कहते हैं ना भाई, औरत नाक़िसुल अक़ल है, लेकिन आज के ज़माने में औरतों को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझा जा रहा है और औरतें भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझती है। शरीयत के अंदर औरत का फतवा नहीं चलता है, इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। इसी वजह से फ़तवे की ज़िम्मेदारी औरतों को शरीयत ने नहीं सौंपी हैं। यहाँ तक आप अगर बुखारी शरीफ को उठाकर देखोगे तो किसरा, उस ज़माने का जो बादशाह था, उसने उसके बाद उसकी बेटी जो उसके तख्त पर बैठ गई थी, तख्त नशी हो गई थी, तो उस वक्त अल्लाह के नबी की जब ये ख़बर पहुँची तो अल्लाह के नबी ने एक हदीस बताई थी, ला युफ्लिहा कौमुन वल्लौ अमरहुम इला इमरातिन, कि वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जिसकी क़ियादत किसी औरत के हाथ में हो। टॉपिक पर आते हैं। मिसबाह एक औरत है और ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाकर फेमस हो गई है। बहुत सारे इसके फॉलोवर, सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं और बड़ा बेहतरीन सा बुर्का पहनकर आती हैं, आंखें खुली हुई होती हैं, एक साइड में देख रही होती है, पता नहीं पब्लिक बैठा है या बस कैमरा, इधर को कैमरा लगा होता है, इधर को देखकर बातें करती है। और एक जो औरत की जो आवाज़ में जो लचक होती है ना, सामने वाले का दिल मोह लेने वाली जो लचक होती है, सामने वाले के दिल को बिल्कुल मुतासिर करने वाली, जो एक अट्रैक्ट करने वाली जो लचक होती है ना, ऐसी लचकदार आवाज़ में बातें करती है। अभी एक वीडियो मैं आपको सुनाता हूँ। उस वीडियो में कह रही है, कौन कहता है कि बर्थडे नहीं मना सकते? कौन कहता है कि बर्थडे मनाना नाजायज़ है और हराम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे, तो सहाबा ने पूछा कि भाई आप पीर का रोज़ा क्यों रखते हो? तो अल्लाह ने फरमाया कि फ़ीही उलिदतु, कि इस दिन मैं पैदा हुआ था, इस वजह से मैं रोज़ा रखता हूँ। और इस दिन, एक और हदीस के अंदर आता है कि इस दिन बंदे के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल जब पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ, और रोज़ा अल्लाह को बहुत पसंद है। इस रिवायत के अंदर कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने अपना बर्थडे मनाया है। बर्थडे का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको समझिए और हदीस को समझिए। बर्थडे कब मनाया जाता है? साल मुकम्मल होने के बाद। यहाँ पर हर हफ्ते अल्लाह के नबी पीर और जुमेरात का रोज़ा रख रहे हैं और ये मोहतरमा साल में एक मरतबा जो बर्थडे मनाया जाता है उसको कंपेयर कर रही है और उसका रेफरेंस दे रही है उस हदीस से जिसके अंदर हफ्ते के दिन, मतलब पीर के दिन रोज़ा रखने वाली जो हदीस है उससे क्या कर रही है? रेफरेंस दे रही है, जो कि बिल्कुल क़तअन है। हदीस में तहरीफ़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्ज़ाम है। मिसबाह आगे ये भी कह रही हैं कि इससे साबित होता है कि आप अपना बर्थडे मना सकते हो, लेकिन उसमें गैर शरई चीज़ें ना हो।
غیر شرعی چیزیں نہ ہو. آپ کیک کاٹ سکتے ہو, کھلا سکتے ہو, یوں کر سکتے ہو, تو کر سکتے ہو. ارے اللہ کے بندی, کس نے تجھے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا اور اس روزے کو اللہ کے نبی نے برتھ ڈے کا نام دیا؟ یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ کون سی آپ نے کتاب میں پڑھی؟ کون آپ کا استاد ہے؟ کس فرقے سے, کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل زمانہ چلا گیا. اللہ کے نبی کے اہل بیت سے کسی نے بھی پیر کے دن اللہ کے نبی کا برتھ ڈے منانے کا ثبوت نہیں لیا. اللہ کے نبی کے بعد پورے صحابہ اکرام کی جماعت 100 سال تک زندہ رہی. 100 سالوں کے اندر کبھی بھی اس عمل کو برتھ ڈے سے تعبیر نہیں کیا گیا. اس کے بعد اماموں کا دور آیا, بڑے بڑے جو مجتہد اور ائمہ پیدا ہوئے, ان میں سے کس نے بھی اس حدیث سے برتھ ڈے کا ریفرنس نہیں لیا. اس دور میں آئیے, اس دور کے جو بڑے بڑے کبار علماء ہیں, علماء اہل سنت والجماعت ہے, کوئی بھی علماء اہل سنت والجماعت جو صحیح دین کے اوپر ما انا علیہ و اصحابی, جو اللہ اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے طریقے کے اوپر ہے, کسی نے بھی اس روایت سے برتھ ڈے کا ثبوت کبھی نہیں لیا. اس لیے کہ یہ نقلاً بھی جھوٹ ہے, ایک بہتان ہے اور شریعت میں انحراف ہے, اور عقلاً بھی یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ کے نبی کے اوپر. برتھ ڈے کا جو کانسیپٹ ہے, جو لوگوں میں رائج ہے اور جو غیر قومیں جو منایا جاتا ہے, وہ اس وجہ سے منایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال مکمل ہو گیا اور ہم اسی دن پیدا ہوئے تھے, تو اس دن ہم دنیا میں آئے تھے, اس کی خوشی میں برتھ ڈے منایا جاتا ہے. اور آج پاکستان, انڈیا اور دیگر ممالک کے اندر جو برتھ ڈے جو منایا جاتا ہے نا, اسی روایت کی تقلید کرتے ہوئے منایا جاتا ہے کہ اس دن ہم پیدا ہوئے تھے, تو یہ خوشی کا دن ہونا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کا شبد میں, پیر کے دن کے روزے کے رکھنے میں, اور وہاں پر جو اللہ کے نبی نے اپنے جو الفاظ جو بیان کیے کہ فیہ ولدت, کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں اس دن میں روزہ رکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی اس دن روزہ رکھ رہے. کیا برتھ ڈے منانے والے جس دن ان کا برتھ ڈے ہوتا ہے اس دن کیا روزہ رکھتے؟ اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کیک بھی کاٹ سکتے ہو, لوگوں کو کھلا سکتے ہو, کھا سکتے ہو. وہ جو عورتوں والا جو لہجہ ہوتا ہے سامنے والے کو اٹریکٹ کرنے کا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مجھ سے جڑے, مجھے زیادہ لائک ملے, میں زیادہ فیمس ہو جاؤں, مجھے پبلسٹی ملے. اور وہ جو لچکدار آواز کے اندر یہ جو محترمہ جو بیان کرتی ہے, جو باتیں بیان کرتی ہے, تو بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں, ماشاء اللہ کتنی اچھی عورت ہے, کتنی خوبصورت عورت ہے, کتنا پردہ کرتی ہے, کتنی دیندار ہے, کتنا خوبصورت اس کا برقع ہے, کتنے اچھے ویڈیو بناتی ہے. بس یہ پبلسٹی اس کو چاہیے اور لوگ اس کو دے رہے ہیں. لیکن دین الحمدللہ ثم الحمدللہ امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی. آپ کامنٹ میں جا کر دیکھیے, اس کے جو فالوورز ہیں, مصباح کے جو فالوورز ہیں اور اس کو ہمیشہ سننے والے, جو اس کے چاہنے والے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ایسا لگ رہا ہے کہ مصباح تم غلطی کر رہی ہو, اور لوگ وہاں دلیلیں دے رہے ہیں اور اس کا توڑ کر رہے ہیں. لیکن اس بے غیرت عورت کو شرم نہیں آ رہی ہے. اب اس کو بے غیرت ہی کہنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ حدیث کے اندر تحریف کر رہی ہیں, یہ شریعت کے اندر تحریف کر رہی ہیں. یہ چاہے اپنے مقام پر کتنی بھی باعزت ہو, کتنی بھی متشرع ہو, کتنی بھی دیندار ہو, کتنی بھی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو, پاکستان کے اندر اس کا جو مرتبہ ہے, جو درجہ ہے, بہت ہائی لیول کا ہو سکتا ہے. لیکن جب یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کریں گی, میرے نبی کی حدیث کو توڑ مڑوڑ کر پیش کریں گی, اور میرے نبی کی بات کو ایک الگ پیرائے کے اندر پیش کر کر لوگوں کو گمراہ کریں گی, تو ہم اس عورت کو بے غیرت ہی کہیں گے. مصباح بے غیرت. اس سے پہلے بھی شیعیت کے اوپر اس نے ایک ویڈیو بنایا تھا, میں نے اس کا جواب دیا تھا, پر میں نے ویڈیو نہیں بنایا تھا, میں نے صرف ٹیکسٹ کے اندر اس کا جواب دیا تھا, اس سے کامنٹ کے اندر. لیکن یہ اتنی بے غیرت ہے, اور اس کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں, جو اس کو آپریٹ کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ناقص العقل ہے. ناقص العقل اپنا دماغ نہیں چلا سکتا. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ دماغ ہوں گے, کچھ لوگ ہیں, کچھ چابیاں ہیں, کچھ آپریٹنگ سسٹم ہے جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے, کوئی اس کو لیڈ کر رہا ہے. میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا, ٹھیک ہے تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں, لیکن جب تم قرآن حدیث شریعت کے اندر اگر تحریف کرو گے تو امت برداشت نہیں کریں گے. یہ میرا اپنا اوپینین نہیں ہے, میں تو بہت تڑپ کے ساتھ یہ جواب دے رہا ہوں کہ اس عورت
کے فتنے سے بچو۔ میں نے کچھ دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ عورت آگے چل کے فتنہ بننے والی ہے، اور یہ فتنہ بن رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا، آپ لوگ یہ کہیں گے کہ مجھے اس عورت سے جلن ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ میری کچھ لگتی نہیں ہے، نہ میں اس کو پہچانتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہی میں نے اس کو سنا ہے، بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو ہٹ بھیجتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ پہلے یہ سمپل برقعے میں آتی تھی، اب اس کے برقعے بھی ایک دم فینسی ہو چکے ہیں، کبھی کون سا کلر تو کبھی کون سا کلر، اور ماشاءاللہ بھی کیمرے کی کلیئرٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے سمپل ویڈیو آیا کرتے تھے، فل ایچ ڈی میں ایک دم ہائی ریولیشن کے اندر اس کی ویڈیوز آ رہے ہیں۔ پیسہ جو آ رہا ہوگا نا، ٹھیک ہے، پیسہ کماؤ، بہت لوگ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، دین کی بات ہے، اچھی بات ہے، لوگوں تک پہنچانا صدقہ ہے، دین کی بات لوگوں تک پہنچانا صدقہ ہے۔ لیکن اگر آپ دین میں تحریف کرنا چاہو گے، تحریف کرنے لگو گے، تو امت آپ کو برداشت نہیں کرے گی، اور امت جب برداشت نہیں کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے برداشت کریں گے۔ اس لیے مصباح آنٹی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ میرا ویڈیو آپ تک پہنچ رہا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو پرائیویٹ کے اندر مینشن کر دوں گا، میں آپ کے ان باکس میں بھی ڈال دوں گا، انسٹاگرام کے اوپر میں آپ کو مینشن کر دوں گا۔ اگر آپ میری بات کو سمجھ رہی ہے تو میں آپ کو آخر میں یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ کے دل کے اندر اگر فیم، پبلسٹی یا ایسا کچھ سٹنٹ ہوگا تو دوسری چیزوں کے اندر آپ کریے۔ آپ حدیثوں میں توڑ مروڑ کر کے پبلسٹی حاصل کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھو ایک دن روز حساب ہونے والا، ہر کسی کا حساب ہونے والا ہے۔ آپ غلط کرو گے، غلط کہوں گے، لوگ آپ کی بات کو صحیح سمجھیں گے تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے علماء فرماتے ہیں، خاص کر کے مولانا الیاس غمن صاحب جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے شیخ ہیں، یہ ہمیشہ ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ جو بدعتی ہوتا ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عمل کرتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے، اور لوگ بھی اس غلط عمل کو صحیح سمجھ کر کرتے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ایک عمل میں کر رہا ہوں، یہ عمل صحیح ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، ثواب ملے گا، یہ عمل غلط ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس عمل کو میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میں صحیح ہوں اور یہ عمل بھی صحیح ہے، حالانکہ فی نفسی یہ عمل غلط ہے، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ غلط عمل کو، کسی گناہ کو صحیح سمجھ کر کرنا، ثواب سمجھ کر کرنا، حق سمجھ کے کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور بدعتی لوگ اور وہ لوگ جو خاص طور سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ایک غلط بات کو صحیح پیرائی کے اندر بیان کرتے، لوگ اس کو صحیح سمجھنے لگتے، حالانکہ وہ غلط ہوتی ہے۔ اب جب لوگ اس کو صحیح سمجھنے لگتے تو لوگوں کو پھر ڈر بھی نہیں، ان کے دل میں خوف بھی نہیں آئے گا کہ بھائی میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ اور جب ان کے دل کے اندر خوف، ڈر نہیں آئے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، جب خوف ہی ان کے دل میں نہیں ہے تو توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ کب؟ توبہ بندہ اس وقت کرتا ہے جب اس کو ندامت ہوتی ہے، ندامت اس کام پر ہوتی ہے جو کام غلط ہوتا ہے۔ تو غلط کام جب آپ کر ہی نہیں رہے ہو تو پھر آپ کو ندامت کیسے ہوگی؟ تو لوگوں کے سامنے ایک عمل کو جو کہ غلط ہے اس کو توڑ مڑوڑ کے، مرچ مسالے لگا کر صحیح بنا کر اگر آپ پیش کرو گے اور لوگ اس کو صحیح سمجھ کر کریں گے تو لوگوں کو توبہ کی توفیق کب ہوگی؟ بڑی گہری باتیں کہہ رہا ہوں، اس پر میں ہزاروں دلیلیں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن امت ہے، آج دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، آج سمجھانے کی ضرورت، افہام اور تفہیم کی ضرورت ہے۔ بہرحال ویڈیو بڑا لمبا ہو رہا ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ مصباح آنٹی، میں آپ سے پھر درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی ہر پیر کو روزہ رکھنے والی حدیث سے آپ جو بڈے کا ثبوت دے رہے ہوں یہ بالکل غلط ہے، حدیث میں تحریف ہے، حدیث کی شان میں گستاخی، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ آپ توبہ کریں، آپ تہجد پڑھتی ہوں گی، آپ نمازیں پڑھتی ہوں گی، اکیلے کے اندر آنکھ بند کر کے سوچیں کہ میں صحیح بیان کر رہی ہوں، غلط بیان کر رہی ہوں۔ ہاں، اگر آپ کی بات اگر آپ کسی بڑے عالم سے لیتے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کے آج تک 1400 سال کے اندر جتنے بھی امام، علماء اور بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دین کے فقیہ گزرے ہیں، دین کے مجتہد گزرے ہیں، انہوں نے بھی آج تک اس چیز کو ثابت نہیں کیا کہ اس حدیث سے بڈے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور میں آپ کو ریفرنس دوں گا، آپ کے پاکستان کی جانی مانی ہستی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام، اتنے بڑے عالم دین ہیں، لیکن آپ کو ان کی تصنیفات، تالیفات، تحریرات، بیانات،
تقریرات کے اندر کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملیں گی کہ اللہ کے نبی نے جو یہ جملہ کہا کہ فیہ ولدت کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں، اس حدیث سے کوئی برتھ ڈے کا ثبوت لے رہا ہے۔ مفتی تقی عثمانی کے کسی بھی لٹریچر کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ مفتی تقی عثمانی کے آپ کو ایک نہیں ہزاروں لٹریچر، ہزاروں پوسٹنگ تحریرات آپ کو ایسی ملیں گی جس کے اندر انہوں نے برتھ ڈے کی مذمت کی ہے اور اس کو غیر شرعی قرار دیا ہے۔ تو کم سے کم آپ جس ملک میں رہتے ہو، اس ملک کی جو بڑی ہستی ہے، جس ہستی کو پوری دنیا فالو کرتی ہے، میں ان کا آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں۔ فی حالنا اس زمانے کے اندر، فی زماننا ایک بڑے عالم دین جو ورلڈ لیول کے اوپر لوگ ان کو مانتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ ان کے لٹریچر آپ پڑھ لیجئے، آپ کو کہیں بھی اس حدیث سے برتھ ڈے کا ثبوت نہیں ملے گا۔ اور ایک دوسری بات کہ اگر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو بناتی، بہت اچھی بات ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ہر ٹاپک کے اندر آپ کو کتابیں مل جائیں گی، ان کی تالیفات، تصنیفات مل جائیں گی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کے بعد معاشرت کے اوپر ویڈیو بنائیں، مسائل پر ویڈیو نہ بنائیں۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ کام علماء کا اور مفتیان کرام کا ہے۔ آپ کو بولنے کا بڑا شوق ہے، آپ کے فالوورز زیادہ ہیں، آپ کی کمائی بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے، تو آپ ایسے ٹاپک پر بات کرو جس کے اندر عموم بلوا ہے، مطلب جس کے اندر لوگ بہت زیادہ ملوث ہے، جیسے کہ بھئی بدعات ہے، خرافات ہے، رسومات ہے، اور جو بے راہ روی کی جو زندگی آج پاکستان میں جو مسلمان لڑکیاں گزار رہی ہیں، آپ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں۔ آپ بہت اچھی بات کرتی ہو، ان باتوں کو میں لائک کرتا ہوں، آپ کا بولنے کا انداز بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، آپ سمجھاتے بھی ہو، لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، میں کامنٹس بھی دیکھا ہوں، لوگ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر مسئلے مسائل کی بات آئیں گی، وہاں پر اپنے زبان کے اوپر تالا لگا لو، اس لیے کہ آپ ناقص العقل ہو، اور علم اور فتویٰ، مسائل اور فتاویٰ کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو نہیں دی ہے۔ آپ اس بات کو بخوبی سمجھ لے، اور آپ نے جو ویڈیو بنایا ہے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے۔ امت کے اندر اس سے فتنہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی اللہ اور رسول کا خوف ہے تو آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں گی، اور اگر آپ یہ سمجھتی ہو کہ میں ہی صحیح ہوں، میں غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ کون ہے، یہ کون مفتی ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے، آج کل کے مفتی اٹھ کر اگر میرے فالوور تو دیکھو میں کہاں اور یہ کہاں، اگر یہ ایگو اور ایٹیٹیوڈ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ مت ڈیلیٹ کیجیے۔ فیصلے کا دن آنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور اس وقت کا پچھتانا آپ کو کوئی کام نہیں دے گا۔ اور یہ آپ کی جو فین فالوونگ ہے نا، اور پیچھے سے آپ کو جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، جو آپ کو پیچھے سے پن اور چابی کر رہے، جو لیڈ کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی آپ کو بچانے نہیں آئیں گے۔ ھذا ما عندی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔